अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवर अली बंगश। आज साइफर केस में इमरान खान की जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तोसी हो गई। इमरान खान के वकला ने ज़मानत के लिए दरख्वास्त भी दायर की है और अटक जेल में इमरान खान की ट्रायल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। क्या इमरान खान को हफ्ते को कोई रिलीफ मिल सकती है या उनका बेल हो सकता है? क्या बाकी केसेस में भी उनकी गिरफ्तारी डाली जा सकती है? दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में मुख्तलिफ सियासी जमातों के इजलास होते हैं, उनसे मुशावरत हो रही है कि इलेक्शन कब होंगे। और सुप्रीम कोर्ट में भी PTI, जमात इस्लामी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 90 दिन में इलेक्शन के लिए दरख्वास्तें दी है। तो क्या इस दफ़ा भी पंजाब की तरह इलेक्शन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे या फरवरी में होंगे या बाद में 1 साल के बाद कब हो सकेंगे? दूसरी तरफ पूरे मुल्क में बिजली के बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज जारी है, लेकिन निगरान हुकूमत बेबस है कि अवाम को रिलीफ कैसे दें। इन मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी रशीद साफ़ी साहब और सीनियर सहाफ़ी आदिल निज़ामी साहब। वेलकम। रशीद साहब, ये जो अटक जेल में आज समाअत हुई है, PTI वालों को पता भी नहीं था कि वो जुडिशल रिमांड पे है। वो जो PTI के वकला कहते हैं कि उनको बताया भी नहीं गया था कि आपकी गिरफ्तारी डाली गई है, जुडिशल रिमांड पे हैं और अटक जेल में उनकी समाअत भी शुरू होगी। ये कैसे हो गया? शुक्रिया बंगश साहब। देखिए, एक बात तो सबको पता था कि तोशाखाना में कैद साबिक़ वज़ीर आज़म की गिरफ़्तारी ऑलरेडी नोटिफाई हो चुकी थी और अगर किसी वकील ने खबरों में आए थे कि डाली गई है जी, तो उस वक्त तो देखना चाहिए था। जो लीगल टीम है साबिक़ वज़ीर आज़म की, ये बातें उस वक्त करने की थी। ये आज नहीं डाली गई थी। हम जैसे छोटे सहाफ़ियों को भी पता था, आपको भी पता था कि साइफ़र में उनकी गिरफ़्तारी हो चुकी है और उसके तसलसल में जो वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी साहब, उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और आज भी उनको जुडिशल रिमांड में उसमें तोसी हुई है, बाकायदा समाअत हुई है, खुसूसी एक अदालत कायम है। गरचे वो एक अलग कहानी है कि जिस एक्ट के तहत ये अदालत कायम हुई है तो वो भी एक मुतनाज़ा है। अपोजिशन का कहना है कि ये सिरे से सदर साहब ने दस्तखत नहीं किया। वो कंट्रोवर्सी आपको पता है कि ईवान सदर से जो उस पर बनी है, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के तहत ही ये अदालत कायम है। लेकिन दूसरी तरफ हम जानते हैं कि एक जज बैठ रहे हैं डेली की बुनियादों पे, वहाँ पे हेयरिंग हो रही है और आज भी वो जज साहब तशरीफ लेके गए थे। FIA वाले कई दिन पहले वो तो इंक्वायरी का इंटरोगेट भी किया वो है। तो इंक्वायरी का एक सिलसिला अलग चल रहा है, वो तो एक अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन का जो एक अमल है। लेकिन ये तो अब बाकायदा प्रोसीडिंग, अदालती प्रोसीडिंग उनकी स्टार्ट हो गई है और आज वो तशरीफ़ लेके गए थे और आपको पता है कि कल उनकी जुडिशल रिमांड उसका आखिरी दिन था, लेकिन उसमें मज़ीद 14 दिन की जो है तोसी कर दी गई। तो एक बात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर समझ रहे थे कि शायद साबिक़ वज़ीर आज़म को कल रिलीफ़ मिल जाए और वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन अब दिखाई यही दे रहा है कि 14 सितंबर तक तो उनकी जुडिशल जो रिमांड है उसमें जब तोसी हुई है तो वो उससे पहले उनके बाहर आने का इम्कानात बहुत कम रह गए हैं। जो बाकी आपने कहा है कि PTI ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, तो आला अदालतें हैं, उनका जो भी फ़ैसला आएगा वो तो बात की बातें हैं। ये इन दरख्वास्तों की सुनवाई होती है नहीं होती, लेकिन फ़िल वक्त उनकी जो है मुश्किलात में ये एक रिलीफ़ तो है कि तोशाखाना केस के जो फ़ैसला है उसको कलअदम करार दिया गया है, उसको मुअत्तल किया गया, ख़त्म नहीं किया गया है। वो भी एक दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन भी बरकरार है और अब अगर स्टेट और इलेक्शन कमीशन दोबारा रुजू करेगा हाई अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, तो हो सकता है उसमें इस फैसले पे भी दोबारा नज़रसानी भी हो जाए। वो एक
ایک الگ کہانی ہے، لیکن فی الوقت ان کو صرف یہ ایک اخلاقی طور پر ان کو یہ ایک ریلیف ملا ہے کہ توشہ خانہ کا جو ان پہ الزام تھا اور ان کو 3 سال کی جو سزا اور نااہلی کی جو سزا سنائی گئی تھی، شاید اس میں قانون کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کے میرٹ پہ ابھی تک ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ کن وجوہات پہ اس فیصلے کو واپس لیا گیا ہے. تو میں آخر اس بات کو جو اکثر کہتا رہتا ہوں کہ جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کو مختلف مقدمات میں ضمانتیں تو ملتی رہیں گی، لیکن ان کی فوری رہائی جو ہے وہ ہمیں ممکن دکھائی نہیں دیتی. اچھا عادل نظامی صاحب، آپ فارن آفس کو بھی کور کرتے ہیں. یہ جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سائفر کی جو اوریجنل کاپی ہے وہ فارن آفس میں موجود ہے، دوسرا یہ ہے کہ سائفر کو پچھلی کیبنٹ نے، عمران خان کے دور کی کیبنٹ نے ڈی کلاسیفائیڈ کیا تھا. تو یہ دونوں جو ہے کیس جو جس پہ بیس ہے یہ سائفر، کہ ایک تو مسنگ ہے سائفر، دوسرا جو ہے اس کی کلاسیفائیڈ ڈاکومنٹ جو ہے اس کو انہوں نے عوام کو دکھایا یا اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. تو آپ بتائیں کہ سائفر کیا فارن آفس میں موجود ہیں، اور کیا جو کاپی ہے اس کی عمران خان سے گم ہو گئی یا کس سے گم ہو گئی ہے؟ بہت شکریہ بنگش صاحب. ایک تو جو سفارتی سطح پر اس طرح کے جو سائفرز ہیں وہ ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، اور فارن آفس جو پاکستان کا ہے وہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ڈی کوڈنگ کرتا ہے، اس کی ورڈنگ جو ہے اس کو سادہ الفاظ میں لکھا جاتا ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان اور وفاقی کابینہ کو جو اس کی کاپی بھیجی گئی تھی وہ بھی ان ایکچوئل فارن آفس کا ہی ڈاکومنٹ تھا، کیونکہ وہ کوئی پبلکلی کوئی پرائیویٹ ڈاکومنٹ نہیں تھا، کلاسیفائڈ تھا. اس کو فارن آفس آف پاکستان کی جانب سے اس کو تیار کیا گیا، اس میں جو انفارمیشن تھی ڈی کوڈ کر کے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان کو، فیڈرل کیبنٹ کو بھیجا گیا. اب اس کا گم ہو جانا، اس کا نہ ملنا، اور پرائم منسٹر سابق وزیر اعظم عمران خان کا کہنا کہ وہ ان کے پاس نہیں ہے، آلدو اس کی جو جینوئن کاپی جو کہ ایک جو سفارتی لینگویج میں لکھی ہوئی ہے وہ فارن آفس آف پاکستان کے پاس ابھی بھی موجود ہے. اب اس پہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جو مقدمہ درج ہوا سابق وزیر اعظم پر، جیسا بھی صافی صاحب نے بھی فرمایا کہ آلریڈی انویسٹیگیشن جو ہے وہ ان سے ہو رہی تھی جیل میں، ان کی گرفتاری آلریڈی جو ہے وہ عمل میں لائی جا چکی تھی، اور آج ان کا 14 روز کا مزید ریمانڈ بھی دے دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں آلریڈی پی ٹی آئی کے وکلاء کو اور لوگوں کو معلوم تھیں، کیونکہ شاہ محمود 11 روز کا ان کا جسمانی ریمانڈ اسی کیس میں ہو چکا ہے. اسد عمر صاحب جو ہیں وہ بیل پر ہیں اس کیس کے اندر. مقدمہ جو ہے آلریڈی درج ہے. اور اس میں دوسری جو ایک اہم بات ابھی صافی صاحب نے کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. کہا جا رہا ہے کہ پریزیڈنٹ نے تاحال اس ایکٹ پر، اس بل کو جو ہے منظور نہیں کیا، لیکن آلریڈی اس حوالے سے قوانین موجود ہیں. 1923 کا ایکٹ ہے، یہ اسی کے تحت مقدمہ درج ہوا ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ، جو ان کے فالورز ہیں، وہ اکثر اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ ابھی تک وہ قانون بنا نہیں، یا بن گیا. اب اس پہ ایک الگ سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے کہ پریزیڈنٹ نے جو اپنے ٹویٹ کے ذریعے تحفظات کا اظہار کیا، لیکن قوانین آلریڈی بھی موجود تھے. تو اس کے کانسیکوینسز تو ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کو دیکھنا ہوں گے. جس طرح سے ایک آفیشیل ڈاکومنٹ کو پبلکلی پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے، اپنی پولیٹیکل مفادات کے لیے یوز کیا گیا، تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سزا بھی ہو سکتی ہے، کیسز آگے چل بھی سکتے ہیں. باقی عمران خان باہر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ ہم نے دیکھا کہ ان کی جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اس میں علی محمد خان کو دیکھ لیں، شہریار افریدی کو دیکھ لیں. ایک لمبا عرصہ ان کے کیسز چلے، گھر والے باہر جو ہے پھول لے کر، مٹھائی لے کر پہنچتے تھے، اور پتہ چلتا تھا کہ نیکسٹ اگلے کیس اس کے لیے بھی بشرا بی بی ادھر پہنچی تھی. کل بلکہ کارکنان بھی پہنچے 9 کے قریب کارکنان جو پاکستان تحریک انصاف، ان کو گرفتار بھی کل وہاں سے کیا گیا ہے جیل کے باہر سے. تو یہ لگتا یہی ہے کہ درجنوں کیسز ہیں سابق وزیر اعظم پر، ایک کیس نہیں ہے. دیکھیں بھی ایک کیس میں بیل ہوئی، ابھی دوسرا کیس، ابھی بیل بھی اس میں سزا جو ہے وہ معطل ہوئی ہے. یہ بھی کلیئرٹی کی ضرورت ہے. کل جس طرح سے پی ٹی آئی کے جو فالورز ہیں سوشل میڈیا پر جس طرح اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا جاتا ہے سزا ختم، رہائی. سزا ختم نہیں ہوئی، سزا سسپینڈ ہوئی ہے. وہ سزائیں ان کے اوپر تاحال برقرار ہیں، لیکن اس کی جو ایگزیکیوٹ کرنا ہے وہ اس کا فی الحال ہولڈ ہوا ہے، معطل ہوا ہے. اس پہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ مزید اس کی سماعت کرے گا، آگے جا کے اس کے اوپر ڈیسیژن دے گا. اس کو مزید فیصلہ بھی آنا اب باقی ہے. باقی اس کے علاوہ ہم نے دیکھا گزشتہ بھی خان صاحب پر دہشت گردی کے مقدمات ان پر درج ہیں، جلاؤ گراؤ کے مقدمات ان پر درج ہیں، نومینیٹ کیا ہوا ہے. 9 مئی کے واقعات میں ان کے خلاف جو ہے تحقیقات اور بہت سی چیزیں جاری ہیں، نیب میں کیسز ہیں. تو ان کا بھی جلدی جو ہے باہر آنا
نظر آ نہیں. لیکن سلیم رشید صاحب یہ جو ہے ان کی ایک کیس میں اس کو کنوکٹ کیا جاتا ہے پھر وہ معطل ہوتی ہے. مثال کا جو توشہ خانہ کیس میں وہ 3 سال کا جو ڈیوریشن سزا تھی وہ تو کم اس لیے ان کو معطل کیا گیا. لیکن یہ جو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ہے اگر اس کے تحت اس کو سزا ہو گئی وہ 14 سال بھی ہو سکتے ہیں, وہ یہ جو ہے عمر قید بھی ہے, تو پھر تو سزا معطل نہیں ہوگی. پھر تو جب تک اس کی اپیل جو کنوکشن ہے ختم نہیں ہوتی تب تک تو وہ جیل میں پہ رہیں گے. دیکھیں بنگش صاحب, ہم تو ان کیسز کے میرٹ پہ اگر ہم بات کریں گے تو وہ ایک قانونی بحث بن جائے گی. جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو بات وہی جاتی ہے کہ فی الوقت پاکستان تحریک انصاف اور ان کے رہنما جو اس وقت جیل میں ہیں ان کی مشکلات میں کمی ہمیں نظر نہیں آ رہی. جس طرح عادل بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کا صرف یہ 2 کیسز نہیں ہیں کہ توشہ خانہ ہے یا سائفر. 9 مئی کا جو ایک بہت بڑا مقدمہ ان کے لیے انتظار کر رہا ہے اور اس میں بھی خطرہ تھا, اس کو وہ بھی بہت ساری چیزیں ان کی ہے. اس کو ہمیں ریاست اس واقعے کو فراموش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک بات اس کے علاوہ بھی الیکشن کمیشن کے بعد فارن فنڈنگ کیس میں ان کے جو ہے پورے ان کے تمام ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا پورا ہوم ورک کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس ہے. تو کیسز کی ایک بھرمار ہے, ایک پوری لائن ہے. ایک میں ان کی ضمانت ہو سکتی ہے جب تک. اچھا رشید صاحب, ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں اور وہ تو ختم ہو جائے گی. دیکھیے سیاسی لیڈروں کی جو ڈیسٹنی ہے یا جو ان کی قسمت کے فیصلے جیلوں یا قیدوں سے اس سے ہونے ممکن نہیں ہے. بہت سارے لیڈرز ہم نے دیکھے جنہوں نے جیلیں کاٹی ہے, جنہوں نے ناجائز مقدمات میں جو ہے اپنی اقتدار سے, اپنی پارٹی قیادت سے, ہر چیز سے ہاتھ دھوئے ہیں. لیکن انہوں نے وقت کا انتظار کیا, قانون اپنے ہاتھ میں لینے سے اجتناب کیا, صعوبت برداشت کی, ریاست کے جو جائز اور ناجائز ریٹ دونوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی سیاست کو بچایا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ پاکستانی سیاست کا محور بنے ہوئے ہیں. اسی قسم کے جس طرح آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جس طرح زیر عتاب ہے اسی طرح وہ بھی زیر عتاب تھے, لیکن انہوں نے ایک حد سے بڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہاں پہ ریڈ لائن تو جو گرفتار وزیر اعظم ہیں ان کے حامی ان کو قرار دے رہے تھے, لیکن پاکستان تحریک انصاف نے خود ریڈ لائن عبور کر دیا تھا. اب اس کا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑے گا. ہم اس بات پہ تو متفق ہیں کہ خدا نخواستہ ان کو زیادہ قید ہو جائے, سائفر کے معاملے میں, 9 مئی کے معاملے میں ان کی نااہلی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, ان کی سیاست کو آپ یکدم ختم نہیں کر سکتے. ان کو آپ اقتدار سے کچھ وقت کے لیے الگ رکھ سکتے ہیں, لیکن وہ اگر ثابت قدم رہے اور واقعی ان میں قائدانہ صلاحیتیں ہوئی تو وہ کم بیک ضرور کریں گے. لیکن فی الوقت کے سیناریوں میں اور آنے والے انتخابات جب بھی ہوں گے اس میں ہمیں بیٹ نظر نہیں آ رہا. یہ ایک بات ہو سکتی ہے, بیٹ یا عمران خان دونوں کی بات آپ کر سکتے ہیں. جو موجودہ سیناریو کل پاکستان میں کیا ہوگا یہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا, لیکن جو بظاہر حالات بنے ہوئے ہیں تو اس میں ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے. یا تو انتخابات نہیں ہوں گے, اگر انتخابات جلد ہوتے ہیں تو اس میں جو قائد پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی موجودگی یا ان کا جو نشان ہے حتیٰ, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انٹرا پارٹی کا ایک کیس بھی الیکشن کمیشن کے سامنے زیر غور ہے, اور اس میں بھی الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ اس پارٹی کی جماعتی سطح پہ بھی بہت زیادہ بے ضابطگی ہے فارن فنڈنگ کے علاوہ. تو اس میں بھی, اور اب اس کے کلیم کرنے والے اور بھی آ گئے ہیں. پرویز خٹک صاحب کی جو جماعت ہے پارلیمنٹیرین, وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹ تو ہمارا حق ہے, تو اور بھی آ سکتے ہیں. ہم نے ماضی میں دیکھے ہیں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ یہی ہوا تھا کہ پارلیمنٹیرین جو بن گیا تھا. اسی طرح مسلم لیگ نون سے کئی جو جیم شین قاف نکلے تھے, تو اس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انہیں گنوانی پڑی. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ یہ جو ہے سیاستدانوں کی قسمت کے فیصلے جیلوں میں یا اس قسم کے یا ایگزائل میں، اس پہ ایگزائل سے ان کی قسمت کے فیصلے، آپ ان کی جو سیاست کا جو مستقبل ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ وقتی طور پر ان کو الگ کر سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں. اچھا، جس طرح انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کا نام تو نہیں لیا، کہ انہوں نے وقت کا انتظار کیا، ڈیل کے تحت وہ ایک دفعہ گئے باہر، ڈیل کے تحت دوسری دفعہ گئے. اب ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ بشریٰ بی بی کی بڑے ہوٹل میں اسلام آباد میں ایک اسلامی برادر ملک کے اہم شخصیت کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس میں کچھ باتیں عمران خان کی ریلیف کے لیے کچھ باتیں ہوئی ہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ کراؤن پرنس بھی پاکستان آ رہا ہے. کوئی اس کا وہ ایسی کوئی اس بات پہ پاکستانی لیڈرشپ کے ساتھ بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ابھی آپ نے کہا کہ بیٹ کا جو نشان ہے وہ ہوگا یا خان صاحب ہوں گے. خان صاحب بیٹ کسی اور کو دینا ہی نہیں چاہتے، وہ خود چاہتے ہیں کہ کریز کے اوپر خود موجود رہیں اور چھکے چوکے لگاتے رہیں. اور باقی جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں پالیٹکس میں ایک بے صبری کا جو عنصر نظر آتا ہے کہ وہ یا تو گورنمنٹ میں ہیں یا وہ ڈی چوک پہ ہیں یا سڑکوں پہ ہیں. بالکل. تو وہ خان صاحب کو اس رویے کی وجہ سے تھوڑا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ورنہ آپ نے دیکھا جس طرح بھی آپ نے خود بھی اگزامپل دے دی ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ایون محترمہ بینظیر بھٹو ایگزائل میں گئیں، خود سے ایگزائل میں گئیں، اچھے حالات کا ویٹ کیا اور دوبارہ اسی پالیٹکس میں آ کر یہیں پہ آ کر دوبارہ یہ لوگ وزراء اعظم بھی بنے. تو خان صاحب تھوڑا سا اگر صبر کر لیتے اور پولیٹیکلی چیزوں کو دیکھتے اور ایک ریجڈ جو ان کی اپروچ ہے اس سے ہٹتے تو شاید پاکستان تحریک انصاف اور ان کی جو پارٹی کے لیے آج یہ ٹائم ہمیں جو ہے وہ نظر نہیں آتا. باقی جو بھی آپ نے کی بات کہ ملاقات کے حوالے سے ایک برادر اسلامی ملک کی ایک اعلیٰ شخصیت سے انہوں نے اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں ملاقات کی، لیکن جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں وہ G20 کا اجلاس ہے انڈیا میں، سربراہ اجلاسیت، تو وہ اس کے لیے جو انہوں نے انڈیا جانا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی جو اسٹرانگ ٹائز ہیں وہ سعودیہ کے ساتھ ہیں، ایون وہ چائنا کے ساتھ ہیں. جس طرح پچھلے ہم نے دیکھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں چائنیز فارن منسٹر وہاں گئے تو واپسی پر بلاول بھٹو کے ساتھ اسلام آباد بھی آئے. تو یہ اسی کے تناظر میں ہوگا کہ انہوں نے اگر انڈیا جانا ہے تو اس سے پہلے وہ پاکستان کا دورہ کریں گے اور 5-6 گھنٹے کا اسٹے، یہ 5-6 گھنٹے کا. تو ایک تاثر ہے، ایک جسچر دیا جا رہا ہے کہ برادر ہمارا ملک ہے، اسلامی ملک ہے، ہمارے اسٹرانگ ٹائز ہیں سعودیہ کے ساتھ. تو یہ اس تناظر میں ہے. لیکن یہ بھی ہے نا کہ ہمیشہ پاکستانی سیاست میں برادر ممالک ہو، دوست ممالک ہو، ان کا بہت رول ہوتا ہے ڈیلز کرنے کے لیے سیاسی لیڈرشپ کو. کیونکہ پہلا ڈیل جو تھا وہ لیبنیز پرائم منسٹر نے کروایا تھا، بالکل ٹھیک ہے، اور اس کے گارنٹر سعودی عرب تھے. تو پھر دوسرا ڈیل تو انہوں نے خود میاں شہباز شریف نے کرائی ان کو لے جانے کے لیے. تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ برادر ممالک جو ہے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ وہ بہت کنسرن ہے پاکستان کے حالات کے حوالے سے، جو آپ کی معاشی حالات ہے، جب تک سیاسی سٹیبلٹی نہ ہو تو اس وقت تک آپ کی معاشی سٹیبلٹی نہیں آ سکتی. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ایڈوائس تو دے سکتے ہیں نا. دیکھیں بالکل ایڈوائس دے سکتے ہیں، بلکہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں میں امریکن جو پاکستان میں امبیسڈر ہیں وہ خاصے متحرک ہیں، مختلف تقریبات میں جا رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں. چیف الیکشن کمشنر سے بھی انہوں نے ملاقات کی، جو نگراں وزیر اعظم ہیں ان سے ملاقات کی، جس کے بعد امریکی سفارت خانے نے خود یہ ایک پریس ریلیز جاری کی کہ پاکستان میں بر وقت انتخابات کے لیے ہم تمام تر جو ہماری کوششیں ہیں وہ جاری رکھیں گے. آج بھی بلکہ ایک تقریب میں امریکن امبیسڈر نے صرف یہی بات کی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہیں وہ بر وقت ہونے چاہیے. بلکہ آج جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے بھی اپنی جو امریکی حکام ہیں ان سے ٹیلی فونک کنورسیشن ہے، اور آج ایک بیک گراؤنڈر بریفنگ تھی جہاں پر انہوں نے یہی کہا فارن منسٹر نے کہ ہم نے امریکہ کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ آئین پاکستان میں رہتے ہوئے جو میعاد ہے اس کے اندر ہم الیکشن کروا لیں گے. تو یہ ایک دم ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کچھ نجی ہوٹل میں ملاقاتیں ہیں، امریکنز کا ایکٹیو ہونا، ایک تو بر وقت انتخابات کا انعقاد، اور دوسرا شاید آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے جس طرح کی مشکلات ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کوئی ڈیل کر کے باہر بھی جا سکتے ہیں. کیونکہ ہم دیکھیں سزائیں دیکھ لیں، وکلا دیکھ لیں، خواجہ حارث جو ہیں وہ میاں صاحب کے وکیل تھے، ان کو نیب سے سزائیں ملی. اب سلمان صفدر جو آئے ہیں پرویز مشرف صاحب کے خلاف جو ہائی ٹریزن آرٹیکل 6 جس میں ان کو وقار سیٹ کی جانب سے جو فیصلہ دیا گیا تھا، اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن وہی اسی نوعیت کا کیس ہے اور وہی عمران خان کے وکیل ہیں سلمان صفدر. تو آگے فورس ہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر مشکل حالات آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ایگزائل میں جا سکتے ہیں. اچھا رشید صاحب، یہ جو کہہ رہے کہ امریکن کو تو حکومت یا باقی جو امبیسڈرز ہے حکومت تو یہ کہتی کہ آئینی مدت میں، یہ آئینی مدت کیا ہے؟ کیونکہ آئینی مدت تو 90 ڈیز ہے.
جو الیکشن کمیشن اور موجودہ نگران حکومت بھی کہتے ہیں کہ ہم ڈیلیمیٹیشن کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی مدت نہیں، قانونی مدت اس کی ہم کی، کیونکہ جو ڈیلیمیٹیشن ہے وہ تو قانون الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت ہو رہے ہیں، آئین میں تو کہیں ڈیلیمیٹیشن کا ذکر نہیں ہے۔ منگیش صاحب، اس ملک میں نہ تو آئین اور نہ قانون، دونوں کی حکمرانی نہیں ہے۔ حکمرانی جس کی ہے آپ کو بھی علم ہے اور ہم سب جانتے ہیں، اس سسٹم کا اب بہت بخوبی اور قریبی جائزہ ہم لیتے رہے ہیں، تو اس بحث میں تو نہیں پڑتے، لیکن اگر آئین اور قانون کی پاسداری ہی کرنی تھی تو 2 صوبوں میں آپ کے 90 دن آپ نے وائلیٹ کی ہے۔ اسی آئین نے جو ہے آپ کو کہا ہے کہ 90 دن سے جو ہے 1 دن بھی آپ آگے نہیں جاتے، اور یہ کیٹیگوریکل ہے۔ ایک نیا راستہ بنا دیا۔ جی، آپ 90 دن میں 2 صوبوں میں انتخابات نہیں ہوئے، اور حیرت اس بات کی ہے کہ ایک ملک کے ایک بہت بڑے آئینی ادارے نے صرف ایک صوبے میں الیکشن کروانے پہ اصرار کیا، جس صوبے سے آپ کا اور میرا تعلق ہے، اس کا ذکر ہی نہیں آیا۔ جب اداروں میں اتنی تفریق ہو اور ان کے فیصلوں میں اتنا ٹلٹ ہو اور اتنی جو سیاسی کو پورا کرنے کے لیے حلقہ بندیوں کی جو ان کے پاس ایک بہانہ کہہ لے یا ایک ریزن کہہ لے کہ 90 دن سے بات آگے جا سکتی ہے، ان کے پاس پنجاب اور کے پی کے انتخابات کے التوا میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن اس میں یہ مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ اور نئی مردم شماری کے حوالے سے جو ایک قانونی نقطہ سامنے آیا ہے حلقہ بندیوں کا، وہ بھی ان کے پاس ایک جواز ان کے ہاتھ آ گیا۔ اب آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ حلقہ بندیہ جو ہے وہ آئینی ضرورت نہیں ہے، ایک قانونی اور انتظامی ضرورت تو ہے، لیکن 90 دن سے 1 گھنٹہ آگے جانا بھی آئین کی صریح خلاف ورزی ہے۔ اگر آپ 90 کی بجائے 90 دن اور 8 گھنٹوں میں بھی انتخابات کرواتے ہیں تو آپ نے آئین کو توڑ ڈالا ہے، لیکن اس کی جو ہے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 90 دنوں میں انتخابات کروانا، اگر یہ حلقہ بندی اور مردم شماری والا یہ کٹا نہ بھی کھلتا تو تب بھی ہمیں یہ نہیں لگ رہا تھا کہ 90 دن میں انتخابات ہو جائیں گے، اور اب تو بالکل نہیں لگ رہا۔ جس انداز سے نگران حکومتیں بنائی گئی ہے، جو ٹیکنوکریٹ کا ایک خواب تھا، اس کی جو ایک جھلک ہے، آپ دیکھ کے آپ کا پرائم منسٹر، نگران پرائم منسٹر جو ہے امریکہ جا رہے، سعودی عرب جا رہے، کینیا جا رہا ہے، یہ نگران پرائم منسٹر ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ آپ صوبوں میں دیکھیں، وہاں پہ بھی تبدیلی کی گئی۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ تو سیاسی جو جماعتوں کے اعتراضات تھے تو انہوں نے سارے ٹیکنوکریٹ لا کے بٹا دیے، جن کا جو میں ان کو ٹیکنوکریٹ، سندھ میں بھی یہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہے، لیکن لا کے بٹایا گیا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس جانب ہمیں لے کے جا رہی ہے کہ ہم بر وقت انتخابات یا آئین کے ایک تقاضا جو ہے 90 دن میں جنرل الیکشن کروانے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اور جب 1 دن بھی گزر جائے پھر آپ سال بیٹھے، 3 سال بیٹھے، 4 سال بیٹھے، آپ کے آئین میں اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ آئینی ادارے پھر ان کی وضاحت ہے، ان کی سزائیں ڈھونڈتے رہے، اور ذمہ داروں کا تعین بھی نہیں ہے۔ آئینی اداروں کی بات کریں گے ناظرین، ایک شارٹ بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ عادل صاحب، رشید صافی صاحب بات کر رہے تھے کہ آئینی اداروں کی ذمہ داری، جو پنجاب کا کیس تھا اس کا تفصیلی کچھ 1 دن پہلے تفصیلی فیصلہ آیا ہے، اس میں تو صاف کہا ہے کہ 90 ڈیز سے آگے آپ نہیں جا سکتے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کے لیے حکومت کو اس وقت وزیر اعظم یا فینانس منسٹر، ڈیفینس منسٹر جو سیکیورٹی فورسز نہیں دے رہے تھے، جو فینانسز ارینج نہیں کر رہے تھے، اس وقت کے وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس دے دیتے تو آج یہ حالت نہ ہوتی۔ سر، توہین عدالت کا نوٹس دے دیتے، آئین شکنی کی سزا آرٹیکل 6 ہائی ٹریزن، تو ابھی جو لوگ اس کے مرتکب ہوئے ہیں ان فیصلوں کے مطابق، اس میں بھی چیف الیکشن کمشنر ہو، سابقہ وفاقی کابینہ، وفاقی گورنمنٹ ہو، وہ تمام اس کے مرتکب ہوئے ہیں۔ اگر ابھی بھی 90 روز سے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جو موجودہ کیبنٹ ہے، جو موجودہ وزیر اعظم ہے، ان پر بھی اگر دیکھا جائے تو قانون اور آئین کے مطابق کارروائی تو یہی بنتی ہے۔ باقی ہم نے دیکھا کہ ڈیلنگ جو ٹیکٹس تھے وہ ہمیں نظر آئے حکومت کے آخری دنوں میں۔ انہوں نے ایک چند روز قبل اسمبلی ڈیزالو کر دی، 1 ماہ کا اضافی وقت لے لیا، اس کے بعد آخری دنوں میں، آخری چند ایام میں کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلا کر انہوں نے سینسس جو ہے اس کو اپرووڈ کر دیا۔
اس کے بعد تو یہ صاف تھا کہ الیکشن انتخابات جو ہیں تاخیر کا شکار ہوں گے. اور اب جو اصل منافقت کی جا رہی ہے وہ کیا کی جا رہی ہے؟ سیاسی جماعتیں چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کر رہی ہیں. تمام پریس ریلیز میں آ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے ان کا انعقاد 90 روز میں کیا جائے. آپ نے خود ہی تو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو سینسس کا جو رزلٹ تھا پارٹی، خاص کر پیپلز پارٹی، کل جو شری رحمان اور دیگر لوگوں نے ملاقات کی اس کے بعد انہوں نے میڈیا ٹاک میں یہی کہا کہ 90 روز میں الیکشن کروایا جائے. آج جو خیبر پختونخوا کی ANP جماعت ہے ان کے میاں افتخار رضائد خان نے ملاقات کی. اس کے بعد انہوں نے ایک مناسب بات ان کی ہمیں نظر آئی کہ آپ چلے سینسس کروا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ سینسس کے بعد سوری آپ ڈی لیمیٹیشن کروا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ آپ الیکشن ڈیلے کر دیں گے. چلیں اس ایک درمیانی رستہ نکالیں، الیکشن کی ڈیٹ ابھی سے اناؤنس کر دیں. آپ نے 14 دسمبر آپ نے ڈیٹ دے رکھی ہے کہ آپ جو ڈی لیمیٹیشن ہے اس کے نتائج جاری کر دیں گے حلقہ بندیوں کے حوالے سے. تو آپ اس کے آگے جو پورا پروسیجر ہے 54 ڈیز کا پروسیجر ہے. پیپل پارٹی نے بھی الیکشن شیڈیول مانگا ہے. شیڈیول مانگا ہے ہاں جی. تو اب شیڈیول ابھی سے جاری کر دیں. چلے جو ایک کیوس ہے، جو ایک غیر یقینی کی پورے ملک میں صورتحال ہے، لوگ بات کر رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے، 6 ماہ میں ہوں گے، 8 ماہ میں ہوں گے، کب ہوں گے، ایک غیر یقینی کی جو صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کا بڑا آسان سا حل ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ اپنی کیلکولیشن کریں اور اس کے مطابق ایک ڈیٹ ابھی سے اناؤنس کر دیں تاکہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ آپسی جو اختلافات ہیں، جو آپسی کنفلکٹ میں پڑی ہیں، اس کو چھوڑ کر الیکشن کمپین میں عوام کے پاس جائیں. اور اس سب سے بڑھ کے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک درخواست ہے، ایک تجویز درخواست ہے ان اداروں سے بھی، ان پولیٹیشین سے بھی، ایک تو پرامن اور شفاف الیکشن کروائیں اور اس کے بعد خدا را جو گورنمنٹ آئے اس کو چلنے دیں، ان کو ایکسیپٹ کریں، ان کو چلنے دیں، ان کو ڈیلیور کرنے دیں. ہم نے دیکھا کہ یہ انریسٹ جو ہے یہ پاکستان میں پچھلی 2 دہائیوں سے جو بھی پولیٹیکل گورنمنٹ آتی ہے، جلسے جلوس، اپنے پہلے دوسرے سال جو گورنمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کیسز میں پھنسی ہوتی ہے. پرائم منسٹر آج تک کوئی ایک بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکا. آلدو کنزیکٹیو 3 پارلیمان اپنی مدت پوری کر گئی ہیں، اچھا خوش آئندہ، لیکن کم از کم جو پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں ان کو چلنے دیں، ڈیلیور کرنے دیں اور عوام کو اکاؤنٹیبلٹی اب کرنے دیں. اچھا رشید صاحب وہ جو پنجاب الیکشن کے حوالے سے کل اپیل الیکشن کمیشن کی اپیل بھی سماعت کے لیے مقرر ہے، تو جو جماعت اسلامی PTI اور پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو پٹیشنز ہے میں بھی وہ سماعت کے لیے وہ کر لیں، منظور کر لیں. تو کیا یہ جو پنجاب اور مرکز کا جو کیس ہے سپریم کورٹ کچھ کر سکتا ہے کہ وہ غصہ جو ہے اب نکال دیں؟ دیکھیے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ سپریم کورٹ کوئی جذباتی، جو جسٹس منیب اختر نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ بہت سخت لکھا ہے. جو 14 مئی کے لیے جو انہوں نے شارٹ آرڈر دیا تھا نا، اس کا ڈیٹیل فیصلہ 1 ہفتہ پہلے انہوں نے جاری کیا، وہ بہت سخت ہے. جی آپ کی بات درست ہے. فیصلوں پہ تو ہم بات کر سکتے کہ فیصلہ درست ہے، غلط ہے یا سخت ہے، لیکن اوورآل عدالتی رویہ ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ایک آئینی ادارہ جو ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے. بدقسمتی سے کئی ادارے جو ہے اس وقت غیر جانبدار نظر نہیں آ رہے، لیکن بحیثیت صحافی و تجزیہ کار ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم کسی ادارے کو جانبدار کہیں یا ان کو جو ہے ان کی کسی رویے کے ہم مذمت کریں. یہ جو آپ کا تاثر ہے یہ کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے ان کا بھی یہی تاثر ہے، اس لیے نام لے کے جو اس وقت سٹنگ جج صاحبان ہیں ان کا نام لے کے وہ الزامات لگا رہے ہیں، جو اس وقت ابھی حال ہی میں جو اپنا اقتدار کا 16-17 ماہ کمپلیٹ کر کے. لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ وہ تو نام لے کے عدلیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہے، اور شاید ان کا جواز یا ان کا موقف درست بھی ہو، پرسیپشن جو ہے وہ تو ہے نا. اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہے یہ تو 2 دن پہلے کے بعد ہی ان کی جو ہے تعریف و توصیف ہو رہی، اس سے پہلے ان کی کتنی ٹرولنگ کی گئی، اور اس کے لیے خصوصی جو کمیٹی بھی قائم ہوئی ہے، تحقیقات کریں گے کہ جو لوگ ان کے خلاف جو اس ٹرولنگ میں ملوث ہو. تو اب ظاہر ہے اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقدم ہے تو پھر سپریم کورٹ کا بھی مقدم ہونا چاہیے، وہ جج بھی. ہاں ہم یہ بات بالکل تسلیم کرتے ہیں کہ آئینی عدالتوں کے اعلیٰ شخصیات جو ہے ان کو مانیٹرنگ جج نہیں بننا چاہیے، ان کو آئین کی تشریح تک ہی اپنے کردار کو محدود رکھنا چاہیے. وہ ٹرائل کورٹس نہیں ہیں.
ٹرائل کورٹس جو ہے ان کے لوور کورٹس میں ساری چیزیں آتی ہیں. آخری اپیل لیکن جو آپ بات کہہ رہے ہیں 16 جو مڈ آف ستمبر ہے آپ کچھ بھی فیصلے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ایک جماعت کے حق میں وہ فیصلے جا سکتے ہیں جو اس وقت زیر عتاب ہے، اور جو حال ہی میں اقتدار کے مزے لوٹ کے گئے ہیں، کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کوئی ادھر بیٹھا ہے، ان کے اگینسٹ یا ان کے ایجنڈے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہے. یہ آپ کے اندازے بالکل درست ہے، میں کسی معلومات کے بنا پہ نہیں لیکن اپنے تجزیے کے بنا پہ یہ بات کر رہا ہوں. لیکن اگر ایسا ہوگا اور آئین اور قانون کو ایک سائٹ پہ رکھ کے بچوں کی خواہشات پہ، بیگمات کی خواہشات پہ، اپنے ان لاز کی خواہشات پہ اگر فیصلے کیے جائیں گے اور اس کو آئین اور قانون کا نام دیا جائے گا تو وہ ان کی جو ان کی شخصیت ہے ان کے لیے بھی تواکن ہے، اس ادارے کے لیے بھی تواکن ہے اور عوام کے لیے بھی تواکن ہے. اس لیے قانون اور آئین کا رستہ اسی پہ چلنا چاہیے. ذاتی جذبات، ذاتی اناد، ذاتی پیار محبت اس کو ایک سائٹ پہ رکھنا پڑے گا. اور جس طرح کہا جاتا ہے کہ قانون آندھا ہوتا ہے وہ کسی کا جو ہے دید لحاظ اور دونوں پڑھے برابر ہونا چاہیے. اگر قانون کے مطابق عادل صاحب ہماری عدالتی فیصلے کرتے تو آج یہ حالات نہ ہوتے. ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی. جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ ایسے فیصلے ہو سکتے کہ پچھلی حکومت کی جو پلان ہے، ان کے ایجنڈا ہے، اس کو دھچکا لگ سکتا ہے. وہ یہ کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ الیکشن اگلے سال ہو، یعنی میاں صاحب واپس آئے، کیونکہ ان کے بغیر وہ کہتے ہم لیڈ نہیں کر سکتے وہ کیمپین جو ہے. تو اگر 90 ڈیز میں سپریم کورٹ نے بائنڈنگ ایسا فیصلہ دیا کہ الیکشن کمیشن بھی اگر وہ انکار کر لے تو اس کی بھی خیر نہیں ہے، اس پہ آرٹیکل 6 اس طرح کوئی وہ فیصلہ کر لے تو پھر تو نون لیگ کی پلاننگ بالکل ختم ہوگی. ایک میں صرف اس میں ایک دیکھیں یہ جو حالیہ دنوں میں ہوا ریویو اینڈ ججمنٹ ایکٹ پہ جو طرز عمل پوری دنیا جانتی ہے کہ سپریم کورٹ کا مقصد یا ان کا ٹلٹ اس فیصلے میں جو انہوں نے ریمارکس اور فیصلہ دیا ہے وہ کس جانب ہے، یا آج جو نیب ترامیم کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس کو اگر آپ ریمارکس دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ وہ جو فیصلہ تھا اس سے الیکشن کمیشن کی اپیل بھی افیکٹ ہو گیا، اس پہ بھی اثر ہو گیا، کیونکہ وہ لارجر بینچ میں وہ اپیل کر سکتے تھے، اس کے لیے درخواست دے سکتے تھے. وہ اب میرے خیال میں وہ تو ختم ہو گیا. تو کوئی جو ہے جو میں نے کویسچن کیا تھا کہ نون لیگ کا پلان جو تھا کہ میاں صاحب آئیں گے، فروری میں الیکشن ہوں گے، تو اگر 90 ڈیز میں ہو تو پھر تو میاں صاحب کی پی ایم ایل این کی جو ہے پرفارمنس الیکشن میں اچھی نہیں ہوگی. دیکھیں جس طرح بھی صافی صاحب نے فرمایا، ابھی تو ادھر بینچ بنتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کیا ڈیسیجن آئے گا، اور ایک مخصوص ججز جو ہیں وہ مخصوص بینچز میں بیٹھ رہے ہیں، جس طرح سیاسی جماعتوں کے اس پر تحفظات بھی رہے. ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ جانے والے چیف جسٹس کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے، اور ایک سیاسی جماعت جو نئے آنے والے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے دیکھا ہم نے کہ اس نے محاذ جو ہے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کھولا ہوا تنقید کی جا رہی ہے. باقی جو 90 ڈیز میں الیکشن وہ تو اب ہمیں اتنے نظر نہیں آ رہی، یہ تو اب اوپن سیکرٹ ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. سپریم کورٹ بھی نہیں کروا سکتی. سر اب دیکھیں دن کتنا، ٹائم کتنا بچا ہوا ہے آپ کے پاس. ڈیفینیٹلی جب پنجاب اور کے پی کے کا جو الیکشن جو ڈیلے کروا کے ایک رستہ کھول دیا گیا تو اب اسی کو سب لے کر چلیں گے. یہ سیاسی جماعتیں ان کی قصوروار ہیں، انہوں نے ہی مل کے یہ رستہ کھولا. اس سے پہلے پاکستان کی تحریک کو چلے، یہ تو ایک اچھی بات تھی کہ الیکشن محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد بھی تو چند روز کے لیے چلے اتنا بڑا سانحہ تھا جو ڈیلے ہوا، ورنہ الیکشن چلے بر وقت ہو رہے تھے. جب ماشاء اللہ ہے وہ تو چلے ہیں، باقی جب پولیٹیکل سسٹم ہے تو وہ تو چلتا تھا. تو یہ افسوسناک ہے کہ الیکشن ڈیلے ہوئے. باقی نون لیگ کو تو یہی سوٹ کرتا ہے کہ سابق وزیر اعظم جو نواز شریف ہیں وہ یہاں پر پاکستان میں آئیں، کیونکہ ووٹ بینک تو انہی کا ہے. ہم نے دیکھ لیا مریم نواز اس طرح سے نہیں کارکنان کو موبلائز کر سکیں. حمزہ شہباز تھے، ایون شہباز شریف خود تھے، بینگ اے پرائم منسٹر وہ جاتے رہے. آزاد کشمیر کا الیکشن تھا، اے جے کے کا جو الیکشن تھا ضمنی الیکشن تھا، کمپین چلائی، اس طرح کے جو خاطر خواہ نتائج ہیں وہ نہیں ملے. تو پنجاب اصل بیٹل گراؤنڈ ہے. یہاں سے جو جیتے گا وہ مرکز میں حکومت بنانے کے قابل ہوگا. اور پنجاب میں اگر پاکستان تحریک انصاف کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے، جو ووٹر پی ٹی آئی کی جانب جا چکا ہے دوبارہ اس کو نون لیگ کی طرف لے کے آنا ہے. یہ پی ٹی آئی کی بھی اسٹریٹجی ہے، اور اگر جو یہاں پر فیصلہ ساز ہیں، جو یہاں پر پلاننگ کرنے والے ہیں، ان کے پاس بھی اس ٹائم یہی حل ہے. اچھا ان کے پاس بھی یہی حل ہے. پنجاب میں پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، سندھ میں پی پی، کیا پی ٹی آئی پیپل پارٹی اور دوسری جماعتوں میں
کچھ کوآپریشن ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ بیک ناظرین، رشید صاحب جس طرح کہتے کہ عادل صاحب کہ پنجاب میں پی ٹی آئی کو ووٹ بینک توڑنا، نون لیگ کو سپیس دینا ان کی الیکشن کے، لیکن سندھ میں کیونکہ پیپل پارٹی جو ہے وہ 90 ڈیز کا مطالبہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی مطالبہ کر رہی ہے، اگر یہ 90 ڈیز میں الیکشن شیڈول وہ نہیں آتے، الیکشن نہیں ہوتے، ایسی بھی ہے کہ پیپل پارٹی بھی زیر تاب ہے اس کے خلاف بھی، کیونکہ پیپل پارٹی کے لیڈرز کے خلاف نیب ایکٹیو ہو گیا اور ان کے جو نزدیک افسران ہیں صوبائی حکومت کے وہ بھی ان کے خلاف بھی ایکٹیو ہے۔ تو کیا پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی کچھ نزدیک مستقبل میں ان کی کوئی کوآپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں، کچھ ہو سکتے ہیں ان کے درمیان؟ دیکھیں، ایک تو جو پیپلز پارٹی کا اصرار ہے 90 دن کے اندر انتخابات کروانے کے حوالے سے، اس کو تو میں سیاسی منافقت ہی کہہ سکتا ہوں۔ یہی پیپلز پارٹی موجود تھی جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا، پی ڈی ایم کی جو مشترکہ حکومت تھی اس میں وہی ڈرائیونگ سیٹ پہ اہم وزارتوں پہ ان کے لوگ پہلے کابینہ کے اجلاسوں میں بھی موجود تھے۔ پھر جب مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا تھا تو وزیر اعلیٰ سندھ اس میں ان کی موجودگی تھی، ان کی باہمی رضامندی بھی شامل تھی، اور جب یہ فیصلہ ہو چکا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی انتخابات ہوں گے تو وہ مجھ سے اور آپ سے بہتر پیپلز پارٹی جانتی ہے، مراد علی شاہ بھی جانتے ہیں، آصف علی زرداری بھی جانتے ہیں، فاروق اچنائک بھی جانتے ہیں، نوید قمر بھی جانتے ہیں، پرویز اشرف بھی جانتے ہیں کہ اب یہ بات 90 دنوں سے آگے جائے گی۔ تقریباً 20-25 دن ان کی خاموشی رہی، جب اقتدار سے وہ الگ ہوئے اور یہ ساری کہانیاں جب الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا کہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت ہی انتخابات ہوں گے تو عوام کی آنکھوں میں دودھ جھونکنے کے لیے انہوں نے یہ ڈرامہ شروع کیا میرے ہوا خیال ہے۔ میں وہ اینٹی نواز ووٹ جو ہے اس کے لیے دیکھیں پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے، وہ اپنے آپ کو آئین کی ایک چیمپئن جماعت سمجھتی ہے کہ آئین ہماری جماعت نے بنایا بھی ہے اور سب سے زیادہ ہم آئین کو فالو کرنے والے بھی ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے۔ جب اب وہ ووٹر کے پاس 90 دن کی بجائے سال یا 1.5 سال یا 6 مہینے یا 7 مہینے بعد جائیں گے تو سب سے پہلے سوال تو ان سے یہی ہوگا، آصف علی زرداری صاحب جب بھی میڈیا کے سامنے آئیں گے تو ان سے تو یہی سوال ہوگا کہ بھئی آپ لوگوں نے تو خود آئین توڑا ہے، آپ کس آئین کی بات کر رہے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو صرف ناراضگی 90 دن کے انتخابات کے حوالے سے نہیں ہے، سندھ کے اندر ان کا ووٹ بینک جہاں پہ منوپلی رہی ہے، ان کی کراچی کا میئرشپ ان کو مل گیا، اس کے بعد بھی جو ہے ان کے سیاسی پیٹ جو تھا ان کا وہ رجا نہیں، اور مزید جو ہے جو اور بھی بہت ساری چیزیں سندھ کے اندر وہ کرنا چاہ رہے تھے تو تھوڑی سی ان کو رکاوٹ ڈالی گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سندھ کی باقی قوم پرست جماعتوں کو اکٹھا کیا گیا، جے یو آئی کو جو ہے ایک سرٹن جو ان کے پاکٹ ہے ان کو آگے لانے کی کوشش کی گئی۔ کراچی سٹی میں ایم کیو ایم کے اندر جو ہے بہت سارے ان کی جو ہے ریفارمز کیے گئے ہیں، جی ہاں اور یو نیور نو کہ لندن سے بھی کچھ ان کو بھی کچھ نرمی مل جائے، اگر آنے کی نہیں تو کم از کم کمان کرنے کی حلقہ بندیوں میں بھی ان کے ساتھ حلقہ بندہ، اور یہ سب سے بڑا مطالبہ تو ایم کیو ایم اور سندھ کا تھا، اور پھر جا کے تھوڑی سی جو اس میں ایک آواز شامل تھی مرج اضلاع جو ہے سابقہ قبائلی علاقوں کے، ان لوگوں کی آواز تو کوئی سنتا ہی نہیں، ان کے کہنے پہ یہ نہیں ہوا ہے، یہ تو ان کے کہنے پہ یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اب جو یہ واویلا کر رہی ہے سیاسی اپنے جو ہے بچاؤ کے لیے اور ایک سیاسی جو ہے ایک کور اپ کے لیے یہ ساری چیزیں کر رہی ہے، لیکن عوام باشعور ہے، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر ان کو واقعی اس چیز پہ اعتراض تھا تو بہتر وقت وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو وہ روکتے کہ نہیں بھائی یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، پرانی حلقہ بندیوں پہ جو ہے وہی انتخابات ہوں گے، ہم نے اس فیصلے کا حصہ نہیں بننا ہے۔ جب وہ وقت گزر گیا ہے اب ان کے پاس اس پہ احتجاج کرنے کا یا اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی آئینی اور اخلاقی جواز نہیں۔ اچھا، یعنی سیاسی جماعتیں تو اپنے سیاسی مفادات کی تحفظ کے لیے احتجاج کرتے ہیں، ان کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ بجلی کے بلوں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پہ ہے، کوئی خودکشی کر رہا ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے،
اور نگران حکومت بے بس سے کچھ نہیں کر سکتی؟ دیکھیے نگران حکومت کے اوپر سارا ملبہ ہم نہیں ڈال سکتے. آج سے 15 دن پہلے یہی PDM جماعتیں تھیں, یہی پاکستان مسلم لیگ نون تھی, پیپلز پارٹی تھی, یہ اقتدار میں تھے, یہی کابینہ تھی, انہی کے فیصلے تھے. نگران حکومت 15 دن ابھی اس کو آئے ہوئے ہیں, تو سارا ملبہ ان پہ نہیں, پچھلی جماعتوں, بلکہ اس میں اب پاکستان تحریک انصاف کو بھی اتنا ہی قصوروار سمجھتا ہوں. جو IMF سے ڈیل تھی, جو معاہدے تھے, یہ ساری گورنمنٹس کرتے ہیں. لیکن المیہ کیا ہے ہمارا, جب پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تو مخدوم شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ ایکسپرٹ نہیں ہے اس طرح سے اکانومی کے معاملات پہ, باقی جو لیڈرشپ ہے اس طرح سے ایکسپرٹ نہیں, لیکن سارا دن وہ اکانومی پہ بات کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ پچھلی حکومت نے اکانومی کو یہاں تک پہنچایا. اب جب یہ PDM جماعتوں کی حکومت آئی, پاکستان پیپلز پارٹی بھی جس کا حصہ تھی, انہوں نے بھی اپنے جو 16 ماہ ہے یہی بتایا کہ پچھلی حکومت یہ سب کچھ کر کے چلی گئی ہے. اب جو موجودہ ہماری نگراں حکومت ہے وہاں پر بھی اس طرح کی باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں 15 دن بعد کہ پچھلی حکومتوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے. لیکن کوئی تو اون کرے نا. اب سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں کہ جب دیکھ رہی ہیں کہ الیکشن ایئر ہے, الیکشن ہونے والے ہیں, جو بظاہر لگ رہا ہے عوام میں جانا ہے, تو اب ساری سیاسی جماعتوں نے احتجاج کی کال دے دی. احتجاج کر کس کے خلاف رہیں گے؟ کس منہ سے وہ احتجاج کس منہ سے آپ احتجاج کریں گے؟ PMLN والے یا اپنی پارٹی والے کر رہے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار نے, اگر وہ اسحاق ڈار نہ ہوتے, مفتاح اسماعیل اس وقت تک ہوتے, تو یہ جو آج جو بوجھ پڑا ہے یہ کچھ مہینے پہلے ان کی حکومت میں پڑتا, آج تک تھوڑے حالات بہتر ہو جاتے. وہی اب یہ بتائیں نا, یہ لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے, عوام کو یہ سوچنا چاہیے. اور جو اس ٹائم حالات ہیں جس طرح بھی آپ نے بتایا, لوگ سوسائڈ کر رہے ہیں اتنے بلین. اب سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھ کر ہمیں بھی رونا آتا ہے, ہم اسی سوسائٹی کا حصہ لوگوں کو ملتے ہیں, اپنے عزیز و اقارب کو ملتے ہیں. ہر بندہ اس ٹائم آپ کے الیکٹرسٹی کا جو بل ہے اس کو ڈسکس کر رہا ہے. پرائم منسٹر نے ریلیف دینے کے حوالے سے کابینہ اور سارے اجلاس اور سب چیزیں کی, کوئی اس کا نتیجہ نکلا نہیں. اچھا رشید صاحب, کوئی حل نہیں ہے یہ کہ کوئی نتیجہ وہ وزیر اعظم کے اجلاسوں کا نہیں نکلا, تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ یہ کس طرح اس جو بجلی کے بل ہے یہ کم ہو سکتے ہیں؟ یعنی ایک تو عوام میں شعور بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ زیادہ کوشش کر لے کہ کم کرے, لیکن وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ بجلی کے جو پیٹرول اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مہنگی ہے. تو اس کا حل کیا ہے, کس طرح اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ دیکھیے بنگش صاحب, ایک تو نگران حکومت کا یہ کام ہی نہیں ہے, وہ اس مقصد کے لیے نہیں آئے کہ عوام کو ریلیفیں دیتے پھرے اور غیر ملکی دورے کرنے کے لیے وہ تیاریاں کرے. ان کا بنیادی کام جو ہے بر وقت انتخابات, صاف شفاف انتخابات میں الیکشن کمیشن کی مدد کرنا, ان کا جو مین مینڈیٹ ہے اگر ہم بائی بک بات کریں. لیکن چونکہ اس دفعہ مزید اختیارات کے ساتھ یہ نگران حکومت لائی گئی ہے, تو کچھ نہ کچھ ان کو اس حوالے سے کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہی وجہ تھی کہ ریویو کے لیے بھی کمیٹیاں بنا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب نے اپنے ٹیبل کے ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک کئی کلا بازیاں 3 دن تک آئی. پھر ان کو آخر میں ایک آئٹم سوجی کے چلے 6 ماہ کی قسطوں میں بل کروا دیتے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے روم کے ایسی بند کر دیں, میں گرمی میں بیٹھا. ان کے کان میں یہ بتایا گیا کہ خان صاحب یہ بھی آپ نہیں کر سکتے, آپ نے پوچھنا ہے IMF سے. تو ابھی بند کر سکتے ہیں جی, آپ AC بے شک بند کر وہ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے, وہ بھی پتہ نہیں, یہاں جہاں سے وہ آن آف ہوتا ہے شاید اس کا ان کو علم ہو یا نہ ہو. لیکن ان کو پھر بتایا گیا کہ یہ بھی آپ یہ جو قسطوں والی بات کر رہے ہیں یہ بھی آپ ڈائریکٹ خود سے آپ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. IMF نے آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ پیر مکمل ٹائٹ کر کے باندھے ہیں. ہم پہلے مجھے بات پوچھتے تھے, شمشاد اختر صاحبہ نے ان کو کہا کہ میں نے ان کو خط لکھنا ہے, ان سے پوچھنا ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. IMF نے ان کو سیدھی سادھی بات بتانی ہے کہ بھائی جو آپ کا گردشی قرضہ ہے, جو گیپ ہے, آپ اس کو کم کرے, بے شک پہ ریلیف دے دے, ہمارے پیسے واپس کرے, اس کے بعد ہی کرے. اب 970 ارب روپے سالانہ بجلی کی جتنی بھی ڈسکوز ہے, جو پیداوار ہے اور ان کی جو آمدن ہے, اس میں گیپ ہے 970 ارب. 350 ارب کی جو ہے سالانہ آپ کی بجلی ڈائریکٹ چوری ہو رہی ہے. آپ چوری کو بھی ختم کرے, آپ 970 ارب کے گیپ کو بھی ختم کرے, آپ سرکاری ملازمین کے جتنے بھی مراحت ہے جو عللے تللے ہیں وابڈا کے اور جو باقی ملازمین ہیں اس کو بھی ختم کرے, تب بھی آپ بجلی کے خسارے کو کنٹرول نہیں کر سکتے. 40% بجلی جو ہے آپ کے جو ڈسٹریبیوشن سسٹم ہے, لائن لاسز ہے, آپ اس کو کہاں سے پورا کریں گے؟ وابڈا اور ڈسکوز جو ہیں جتنے, وہ اپنے ان خرچوں کو جو 970 ارب روپے کا جو گیپ ہے, وہ آپ جیسے اور ہم جیسے جو ایماندار صارف ہے جو بر وقت بل ادا کرتا ہے,
ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہے. اور دیکھیں میں پچھلے دنوں میں سیکرٹری پاور کے ساتھ ایک بیک گراؤنڈ میٹنگ میں موجود تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ چیزیں آل آف سڈن جمپ کس طرح کیے ہیں, آپ قیمتیں لوگوں کی جو بل ہے ڈبل کس طرح ہوئے. ان کا جو ہے وہ فرمانا یہ تھا کہ ہم نے ڈالر کی اسسمنٹ 175 روپیز پہ میکسیمم کیا تھا, ڈالر چلا گیا آپ کا اوپن مارکیٹ میں 220 اور 320 اور 315 کا بھی نہیں مل رہا ہے, انٹر بینک میں بھی 300 سے زیادہ 304 ہے. وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس فرق کو کہاں سے پورا کرنا ہے, لوگوں کی چمڑی ادھیڑ کی کرنا ہی ہے. تو یہ کوئی حل اس کا یہی ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم اسٹریٹجی اپنانی ہے. ترمل بجلی جو ہے وہ آپ کی جو ہے ہائیڈل بجلی پہ آپ نے جانا ہے. ترمل بجلی دنیا کے امیر ترین ممالک افورڈ نہیں کر سکتے. رینیویبل انرجی پہ وہ جا رہے ہیں, سولر پہ جا رہے ہیں, ونڈ پہ جا رہے ہیں. آپ کے پاس اٹامک آپ کے پاس اتنا بڑا پاور ہے, آپ کے پاس اتنا بڑا سسٹم ہے, آپ اس سے کیوں مستفید نہیں ہو رہے؟ جب آپ لانگ ٹرم منصوبوں پہ نہیں جائیں گے, جب آپ کا میٹھا پانی جو ضائع ہو رہا ہے, جو ہماری فصلوں کو بہاتا ہے, جو ہمارے گھروں کو اجاڑتا ہے, اس سے آپ ڈیم نہیں بنائیں گے چھوٹے بڑے, آپ لانگ ٹرم کوئی اسٹریٹجی نہیں اپنائیں گے. رشید صاحب, ہمارے شو کا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. جب تک آپ لانگ ٹرم ریفارمز نہیں کرتے, ان میں پرائیویٹائزیشن بھی ہو سکتی ہے, جو رینیوبل سورسز ہیں اس سے آپ بجلی نہیں بناتے, تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور کل سپریم کورٹ کیا کرتے ہیں الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے, وہ کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.